खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और जलाली नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम तलावत कलाम पाक के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि हम खुदा के मुक़द्दस और ज़िंदगी बख्श कलाम को सुने, मैं आप तमाम बहन भाइयों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। आपके ख़ानदानों के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी और उसकी गवाही देने में हमारे हिस्सेदार हैं। इस काम में आप हमारा साथ दे रहे हैं ताकि खुदा का कलाम फैलता चला जाए। मेरे अजीज़ों, मैं आज इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि गवाही होप सेंटर की तामीर का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। यकीनन इसमें दुआएं शामिल हैं जो हम साल से करें, लेकिन इसके साथ साथ इसमें उन भाइयों और बहनों और ख़ानदानों का कंट्रीब्यूशन जो आप माली बीज बो रहे हैं वो भी बड़ा जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है। यकीन जानिए, अगर हमारे पास पैसे ना हों तो हम किस तरह इस काम को जारी रख सकते हैं। सो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। याद रखिए, ये बड़ा सेंटर आने वाली नस्लों और आने वाले उन बच्चों के लिए कफ़ालत का और उम्मीद का काम करेगा जिनका कोई उम्मीद और कोई सहारा नहीं है। आज हम खुदा के कलाम में से जो हम सब की सिपर और हम सब की चट्टान है, खुदा का कलाम, आज हम उसमें से ज़बूर नंबर 88 की तलावत करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप सब बड़े ध्यान के साथ सुनिए। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ खुदावंद मेरी निजात देने वाले खुदा, मैंने दिन रात तेरे हुजूर फरियाद की है। मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुँचे और मेरी फरियाद पर कान लगा, क्योंकि मेरा दिल दुखों से भरा है और मेरी जान पाताल के नज़दीक पहुँच गई है। मैं गोर में उतरने वालों के साथ गिना जाता हूँ। मैं उस शख्स की मानिंद हूँ जो बिल्कुल बेकस हो, गोया मकतूलों की मानिंद जो कब्र में पड़े हैं, मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया हूँ, जिनको तू फिर कभी याद नहीं करता और वो तेरे हाथ से काट डाले गए। तूने मुझे गहराओं में, अंधेरी जगह में, पाताल की तह में रखा है। मुझ पर तेरा कहर भारी है। तूने अपने सब मौजों से मुझे दुख दिया। तूने मेरी जान पहचानों को मुझसे दूर कर दिया। तूने मुझे उनके नज़दीक घिनौना बना दिया। मैं बंद हूँ और निकल नहीं सकता। मेरी आँख दुख से धुंधला चली। ऐ खुदावंद, मैंने हर रोज़ तुझसे दुआ की है। मैंने अपने हाथ तेरी तरफ फैलाए हैं। क्या तू मुर्दों को अजायब दिखाएगा? क्या वो जो मर गए हैं उठकर तेरी तारीफ़ करेंगे? क्या तेरी शफ़क़त का चर्चा गोर में होगा या तेरी वफ़ादारी का जहन्नुम में? क्या तेरे अजायब को अंधेरों में पहचानेंगे और तेरी सदाकत को फरामोशी की सरज़मीन में? पर ऐ खुदावंद, मैंने तेरी दुहाई दी है, सुबह को मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुँचे। ऐ खुदावंद, तू मेरी जान को तरक करता है। तू अपने चेहरे से मुझसे क्यों छुपाता है? मैं लड़कपन ही से मुसीबत ज़दा और करीबुल मौत हूँ। मैं तेरे डर के मारे हवास बाख्ता हो गया। तेरा कहरे शदीद मुझ पर आ पड़ा। तेरी दहशत ने मेरा काम तमाम कर दिया। उसने दिन भर सैलाब की तरह मेरा अहाता किया। उसने मुझे बिल्कुल घेर लिया। तूने दोस्त व अहबाब को मुझसे दूर किया और मेरी जान पहचानों को अंधेरे में डाल दिया। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। हम सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, इस पूरे ज़बूर में सिर्फ
شروع کے الفاظ میں تسلی کی باتیں کی گئی ہیں۔ البتہ زبور کا باقی حصہ شکایات اور خداوند کی حضوری میں فریاد اور التجاؤں سے بھرا ہوا ہے، لیکن جو تسلی کی بات ہے وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس نے کہی ہے۔ اس نے کہا کہ میری نجات دینے والے خدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند حالات کتنے ہی خراب ہوں، دشمن اٹھ کھڑے ہوں، مسائل ہوں، تاریکی کے گہرے بادل مجھے گھیر لیں، تو بھی ان حالات میں مجھے تو ہی نجات دے سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو بھی آج صبح خدا کا کلام یہ حوصلہ دیتا ہے، یہ امید بندھاتا ہے۔ بیماریاں، یہ کووڈ-19 کے فیئر، خوف جس نے ساری دنیا کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، دنیا ہینڈی کیپ ہو گئی ہے، تاریکی نے، مایوسی نے، بزنس کی ناکامیوں نے انسان کو چھلنی کر دیا ہے، لیکن آج صبح خدا کا کلام میرے اور آپ کے حوصلوں کو بندھاتا ہے، کہتا ہے میری نجات دینے والے خدا، ان حالات میں مجھے چھڑانے والا تو ہی ہے، ان حالات میں صرف تو ہی مجھے بچا سکتا ہے۔ نجات اور کسی جگہ سے نہیں مل سکتی، نجات کا منبع، نجات دینے والا صرف اور صرف زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج صبح اپنی روح میں اس بات کو قبول کیجئے کہ یسوع میری نجات کا منبع ہے، وہ سرچشمہ ہے۔ نجات دینے والا ایک ہی ہے جس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا۔ سو آج صبح اس بات کو اپنی روح میں آپ اتار لیں کہ مایوسی، بیماری، تنگ دستی، برے حالات کتنے ہی کیوں نہ تاریک ہوں، یسوع مسیح ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور کوئی نجات نہیں دے سکتا، کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وہی چھڑا سکتا ہے جس نے موت، قبر اور شیطان پر فتح پائی ہے، اور وہی ہمیں بھی چھڑانے کی قوت رکھتا ہے۔ یہاں پر مرد دعا، اس کو تسلی ہے کہ اس نے دعا مانگی، مگر شکایت کرتا ہے کہ دعا مانگنے کے باوجود بھی دکھ اور مصیبتیں میری زندگی میں ہیں۔ وہ کہتا ہے پہلی آیت میں نے دن رات تیرے حضور دعا کی ہے، میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں، خدا کی طرف ہاتھ پھیلائے ہیں، خدا کی حضوری میں جھک گیا ہے۔ برے حالات میں ہماری پناہ گاہ خدا کی حضوری ہے۔ ہم دنیا میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، ہم دنیا کے آگے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن کیسی خوبصورت بات زبور نمبر 88 میں لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ تیری طرف پھیلایا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں تجھے پکڑنا اور تیرا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ خداوند میں تجھے تھام لینا چاہتا ہوں، میں تیرا اے خداوند آسرا ڈھونڈتا ہوں، میں تیری رحمت کو پکڑنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ متواتر اور بارہا دعا کرتا ہے، بلا ناغہ دعا کرتا ہے، اے خداوند میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے۔ what a attitude, what a beautiful gesture، کیسی خوبصورت اس کی زندگی کا اصول ہے، میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے۔ اور آج صبح ہمیں بھی خدا کا کلام اس طرح جگا رہا ہے، ہمیں بیدار کر رہا ہے کہ کیا میں اور آپ ہر روز خدا سے دعا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں بہت سارے کام بڑی پابندی سے کرتے ہیں، وقت پر کھانا کھاتے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکسرسائز بہت پنچویلٹی سے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں اور بہت ساری
چیزوں کے ٹائمنگ سیٹ ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ پریئر؟ دعا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہاں پر خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے۔ کاش میری اور آپ کی زندگی میں، اور ہر وہ شخص جس کی زندگی میں دعا کا وقت نہیں ہے، جو مصروف اتنا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے، میری یہ دعا ہے وہ بھی زبور نویس کی طرح آج اس رویے کو، اس لائف سٹائل کو اپنا لے کہ میں ہر روز خداوند سے دعا کرنے والا بن جاؤں۔ پھر وہ کہتا ہے خداوند وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک قریب المرگ آدمی ہے جس کا دل غموں سے چور چور ہے، اور 5ویں آیت میں لکھتا ہے کہ گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو ایک مردہ سا شخص سمجھتا ہے جس کو تو یاد نہیں کرتا تاکہ بچائے، یا جیسے مردوں کو کچھ مہیا کرنے کے لیے تیار یاد نہیں کیا جاتا۔ تو نے مجھے گہراؤں میں، اندھیری جگہ میں، پاتال کی تہہ میں رکھا ہے، اور اس سے گہری اور پست جگہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ میری حالت انتہائی خراب ہے اور میری ہمت نہایت شکستہ۔ وہ اپنی حالت کو بیان کر رہا ہے، گویا میں ایک مردہ شخص کی مانند ہوں جسے اندھیروں اور تاریکیوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ اس کے ایمان کی کمزوری اور دکھوں کی زیادتی سے نیک اور دیانتدار لوگ اس طرح سے متاثر ہوتے ہیں جب دکھ اور مصیبتیں ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ ایک اور خاص بات جو اس زبور میں کی گئی ہے وہ دوستوں کی بے وفائی سے اس کے دکھ اور بڑھ گئے۔ مصیبت میں کوئی ایسا شخص قریب ہو جو ہم سے محبت کرے، ہمیں ہمدردی کرے، تو ہمیں تسلی مل جاتی ہے، لیکن اس نیک شخص کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ لکھا ہے تو نے میری جان پہچان والوں کو مجھ سے دور کر دیا، وہ مجھ سے دور ہو گئے۔ کوئی تسلی دینے والا دوست، کلیگ، ساتھی میرے پاس نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا۔ وہ مجھ سے کتراتے ہیں بلکہ تنگ آ گئے ہیں، وہ مجھے حقارت سے ہی نہیں بلکہ نفرت سے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ آج کے دور کی تصویر ہے۔ اچھے وقت میں دوست آپ کے ساتھ ہیں، جیسے ہی مشکلات کا وقت آتا ہے دوست بھی آپ کے دشمن یا ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں پر جو زبور نویس ہے وہ بھی مشکل میں ہے اور کہہ رہا ہے میرا کوئی دوست نہیں ہے جو مجھے تسلی اور اس مشکل میں میری جو ہے وہ مدد کر سکے۔ وہ سمجھتا ہے میں بے بس ہوں، میری حالت نہایت افسوسناک ہے۔ وہ کہتا ہے میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا، قیدی ہوں، فرار کی کوئی راہ نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ پر یوں ماتم کرتا ہے کہ میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی ہے، لیکن رونے سے دعا مانگنے میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ضرور ہے کہ ہم آنسوؤں کے ساتھ روئیں، میری آنکھیں ماتم کرتی ہیں، لیکن میں ہر روز تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہاں پر اگر ہم زبور نویس کی حالت کو دیکھیں تو وہ خدا سے کہتا ہے کیا مردوں کو عجائب دکھائے گا اور ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ کیا جو وہ مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ جو جانیں یہاں سے رخصت ہو گئی ہیں تو وہ بے شک اس کے عجائب دیکھیں گی، اس کی شفقت، اس کی وفاداری اور اس کی صداقت کا چرچا کریں گی، لیکن مردہ بدن ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ نہ وہ خدا کی مہربانی حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ان مہربانیوں کے بدلے خدا کی ستائش کر سکتے ہیں۔
پھر وہ فوراً یہاں پر یہ دعا کرتا ہے، اے خداوند میں نے تو تیری دہائی دی ہے، بار بار فریاد کی ہے، تسلی پائی ہے، اس لیے میں ایسا کرتا رہوں گا، اور صبح کو میری دعا تیرے حضور پہنچے۔ یہاں یہ معنی آپ لے سکتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے تیار یا موجود ہوگی۔ وہ کیوں کر یہ کہہ سکتا ہے میری دعا وقت سے پہلے پہنچ گئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ دعا مانگنے کے لیے معمول کے وقت سے پہلے اٹھے گا اور مقررہ وقت سے پہلے دعا مانگے گا۔ میری دعا اس بات کا انتظار نہیں کرے گی کہ رحمت شروع ہو اور میری حوصلہ افزائی ہو، بلکہ صبح سے پہلے ایمان اور امید کے ساتھ میں تیری حضوری میں جھک جاؤں گا۔ میرے عزیزو، کاش ہم اس طور پر دعا کے رویے کو اپنا لیں۔ خداوند اس سے پہلے کہ تیرا ہاتھ بڑھے میں تیری حضوری میں جھک جاؤں گا، میں بارہا دعا کروں گا، میں تیری حضوری میں دہائی دوں گا۔ پھر وہ طے کرتا ہے کہ دعا میں خدا سے کیا کہوں گا۔ وہ خاکساری سے یہ دلیل دیتا ہے، اے خداوند تو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے؟ کون سی بات میری زندگی میں ایسی ہے جو تجھے غصہ دلاتی ہے؟ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ مجھے بتا، تو مجھ سے کیوں جھگڑتا ہے؟ خدا کا فرزند سب سے اچھی اور زیادہ بات یہ ہے کہ وہ خدا سے پوچھے، خداوند تو نے کیوں اپنے چہرے کو اور اپنی مہربانیوں کو مجھ سے دور کر دیا ہے؟ میرے عزیزو، اور یہاں پر ایک دفعہ پھر آخر میں وہ کہتا ہے، خداوند تو نے میرے دوستوں کو اور احباب کو مجھ سے دور کر دیا ہے جو مجھے تسلی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کلام میں لکھا ہے کہ صحبتیں جو ہیں وہ انسان کے کردار کی عکاسی کرتی ہیں۔ صحبتیں، آپ کن کی فیلوشپ میں بیٹھتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور کلام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اور یہاں پر زبور نویس اپنے ہم اثر دوستوں کا ذکر کرتا ہے، اس دکھ میں خداوند میرے دوست میرے ساتھ نہیں ہیں، میرے ساتھی میرے ساتھ نہیں ہیں جو اس غم اور دکھ میں مجھے تسلی دے سکیں۔ میرے عزیزو، آج اپنے دوستوں پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں۔ زبور نمبر 88 ہمیں اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ ہم اپنے دوستوں پر غور کریں، اپنی فیلوشپس پر غور کریں۔ کیا ہمارے دوست ایسے خود غرض ہیں جو صرف اچھے وقتوں کے دوست ہیں، یا ایسے دوست ہیں جو دھوپ چھاؤں میں اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ رہے ہیں؟ اچھے وقت میں تو ہر کوئی دوست بننے کے لیے تیار ہے، لیکن واٹ اباؤٹ کرائسس؟ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کی جیب خالی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کے گھر میں مشکل ہے، کیا کوئی ایسا دوست بھی ہے جو اس مشکل کے وقت میں آپ کی داد رسی کر سکے، آپ کو تسلی دے سکے، آپ کے لیے دعا کر سکے؟ اور اگر آپ کے دوست ایسے نہیں ہیں، یو ہیو ٹو تھنک، کسی نے کہا ہے ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، سو یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ یور کولیگس، یور فرینڈس، یور انر سرکل، آپ کے قریب ترین دوست اور ان کی زندگی کیسی ہے۔ اور میں چاہتا ہوں خدا کا کلام جو ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مدد کرتا ہے، آج یہ کلام ہماری مدد کرے کہ ہم اپنے انر سرکل کو چن سکیں، قریب ترین ساتھیوں کو، دوستوں کو، تاکہ دکھ سکھ میں وہ دوست آپ کے حوصلے کو بڑھا سکیں، آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ آئیے ہم مل کر آج صبح دعا کرتے ہیں۔ میرا ایمان ہے خداوند نے اس زبور نمبر 88 میں سے ہمارے لیے کلام کیا ہے، ہماری روحوں کو شاد کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی کی روٹی سے
سیر اور آسودہ کیا ہے۔ خداوند ہمارے پیارے آسمانی باپ، میں آج صبح تیری شکر گزاری کرتا ہوں تیرے کلام کے لیے جو ہمیں یہ تسلی دیتا ہے ہر حالات میں خداوند تو ہی مجھے نجات دے سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ خداوند تو ہی میری نجات ہے۔ دنیا، دولت، تعلقات، انسانی اثر و رسوخ نہیں بلکہ میری نجات کا منبع تو ہے۔ ہیلیلویا۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں یہ تمام بہن بھائی جو آج صبح ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں انہیں برکت دے اے خدا، تیرا جلالی ہاتھ ان پر ہو اے خدا، ہمیں دعا کرنے کا فضل دے، ہمیں اپنے دوستوں کو چننے کا فضل دے، ہم بارہا دعا کریں، ہم بلا ناغہ دعا کریں، اس سے پہلے کہ خداوند ہم بیدار ہوں، ہمارے لبوں پر صرف تیری تمجید اور تیری تعریف ہو۔ آسمانی باپ، میں ایک بھائی کے لیے، ایک بہن کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اگر کوئی بیمار ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، کسی بھی طرح کے بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے، یسوع کے نام میں انہیں چھڑا لے اے خدا، اور اپنی بڑی قدرت کو نازل کر۔ پیارے یسوع ناصری، میں ان تمام خاندانوں کے لیے، انڈیویجولز کے لیے، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، گھرانوں کے لیے جنہوں نے خداوند گواہی ہوپ سینٹر کے لیے اپنا بیج بویا ہے، میں ان سب کے لیے تیری زندہ اور پاک حضوری میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ خداوند ایک ایک گھرانے کو برکت دے، گواہی ٹیلی ویژن کو برکت دے، گواہی ٹیلی ویژن کے تمام پارٹنرز کو برکت دے جو پاکستان میں، کراچی میں، پورے ملک پاکستان میں، دنیا بھر میں خداوند اس خوشخبری کے پھیلاؤ میں ہمارے حصے دار ہیں، ان سب کو برکت دے یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے برکت کا باعث بنا ہوگا۔ ضرور ہمیں فون کریں، اپنی دعائیہ درخواستیں ہمیں بھیجیں اور گواہی ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی سلامتی، اس کی برکت اور اس کا اطمینان آپ سبوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین۔